सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। आज क्या हालात चल रहे हैं दुनिया के, उसी पे बात होगी। आज पूछेंगे खान साहब से सबसे पहले कि जो जर्मनी की वज़ीर तालीम है, उनका जो बयान आया है, गैर मुल्की जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या कहते हैं जी खान साहब? आप क्या कह रहे हैं और मीडिया क्या कह रही है? जिस मखसूस ऐलान की आप बात कर रहे हैं, उस पर काफी जर्मनी में शोर पड़ा हुआ है, जी। लेकिन उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जानना जो है वो जरूरी है। आपको पता है कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पिज्जा उसका नाम है, प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट्स, जी। पिज्जा PISA। वो वो तो हर 3 साल के बाद दुनिया के तमाम स्कूल जो है, बड़े बड़े स्कूल्स, उनका सेकेंडरी स्कूल जो है जहां से बच्चे की बुनियाद बनती है, उनका एक स्टडी प्रोग्राम है। उसमें वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन से मुल्कों के अंदर किस किस्म का मेयार तालीम है, किस किस्म का निज़ाम तालीम चल रहा है, जिसके क्या दुनिया को फायदे होंगे और कौन कितने नंबर पर आए। तो अभी जो वो हाल ही में वो 15 साल की उम्र तक के बच्चे उसमें शामिल करते हैं। उसके अंदर इसमें साइंस और रीडिंग और मैथमेटिक्स वगैरह जो है उसका वो मेयार देखते हैं स्कूलों का। तो जो 85 ममालिक में 6300 बच्चों का उन्होंने जो टेस्ट लिया है, उसमें जर्मनी जो है वो 24वें नंबर पर आया है। और अब जो पहले 5 मुल्क हैं, उनमें एक भी यूरोपियन मुल्क नहीं है। उनमें सिंगापुर है, चीन है, जापान है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, सारे एशिया के मुल्क हैं। बेसिक की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी स्कूल की, नॉट यूनिवर्सिटीज की। तो उसकी वजह से जर्मनी के अंदर काफी इसके ऊपर लेदे हुई है। और वेल्ट टीवी एक है जिसने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, और वजीर तालीम जर्मनी की जो है उनको बुलाया उस प्रोग्राम के अंदर, और उनसे एक प्रोग्राम का एक मुज़ाकरे की कैफियत थी। वहां पे बहुत माहिर तालीम भी बुलाए हुए थे और टीचर्स भी बुलाए हुए थे, जर्नलिस्ट भी बड़े बड़े बैठे हुए थे कि भाई ये कैफियत क्यों है इसमें। तो वहां पर जर्मन की जो वजीर तालीम है, उन्होंने ये सारा जिम्मेदारी जो है, इसकी वजह जो है वो गैर मुल्की बच्चे बता दी कि भाई हमारे यहाँ क्योंकि गैर मुल्की बहुत ज्यादा है, स्कूलों के अंदर बच्चों की तादाद ज्यादा है और वो उनको जर्मन नहीं आती, वो स्टडी में पीछे हैं, और इस वजह से हम इस दौर के अंदर जो है हमारा नंबर दुनिया में 24वें नंबर पर आया है। तो ये उन्होंने, और उसका हल उन्होंने ये बताया कि मैं ये चाहती हूँ कि जर्मनी के स्कूलों की क्लासेस के अंदर जो है कोटा सिस्टम जिस तरह होता है, इस तरह कभी एक क्लास में इतने से ज्यादा बच्चे जो है गैर मुल्की वो नहीं होंगे। उसमें उन्होंने 30 से 40% कहा है कि हर क्लास में 30 से 40% बच्चे गैर मुल्की हो, इससे ज्यादा बच्चे ना जो है वो बाकी जर्मन हो। तो बाद में उन्होंने फिर जर्मन वो उसकी तफसील भी बताई कि भाई जो बच्चे स्कूलों तक पहुंच रहे हैं उनको जर्मन सही नहीं आती, और जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो वालिदैन का ज्यादा है टीचरों की या स्कूल की बजाय। वो वही बात मानते हैं जो वालिदैन, और वालिदैनों के घरों का माहौल जो है वो ज्यादातर अरबिक या इस्लामिक माहौल है, इसकी वजह से वो बच्चे तालीम की तरफ इस तरह नहीं। तो एक लंबी बहस इसके ऊपर चली है, लेकिन अवाम ने काफी जो रद्द-ए-अमल दिखाया इसके ऊपर, और जो वजीर तालीम है कैरिन प्रेन CDU की, उनके इन तमाम को रिजेक्ट किया है। वो ये कहते हैं कि हमारा मेयार तालीम जो है, हमारे टीचर्स का मेयार जो है, या हमारे स्कूलों का जो सिस्टम है उसके अंदर बेहतरी लाने की जरूरत है, ना कि हम सारा बार जो है वो गैर मुल्की बच्चों को ऊपर बता दें। बास लोगों ने जिसपे फेडरल इंटीग्रेशन कमिश्नर है जर्मनी की SPD की है, नायला पेल्विक है, फिर सदर जर्मन टीचर एसोसिएशन है स्टीफन डुल है, उन्होंने भी जो है जर्मन की वजीर दाखिला की बात, वजीर तालीम की बात से इत्तेफाक नहीं किया। वो कहते हैं कि वाकई हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी खराबियां मौजूद हैं जो हालात के मुताबिक नहीं है। अगर गैर मुल्की बच्चों की तादाद बढ़ रही है
اور مزید آگے بڑھنی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت بہت سارے اسکول ہیں جن میں کلاسز کے اندر 50 سے 60% بچے جو ہیں وہ غیر ملکی بچے ہیں. بعض ایریاز ایسے ہیں جس میں 80% بچے جو ہیں کلاس کے وہ غیر ملکی بچوں کے اوپر ہیں. تو ہمیں یہ بچے سارے ملک کی ضرورت ہے. صرف یہ سوچنا کہ امیگرینٹ کے بچے ہیں یہ نہیں ہے، یہ بچے انہی اسکولوں میں، انہی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ملک کی ضرورت بنیں گے، ملک کی ضرورت کو پورا کریں گے. تو اس لیے ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ہمیں اپنے سسٹم کے اندر جو ہے وہ بعض ایسی تبدیلیاں کرنی چاہیے جو حالات کے مطابق ہوں. اس طرح جرمن ٹیچر میگزین ہے نیوز فور ٹیچر، اس نے بھی وزیر تعلیم کی اس نظریات سے اختلاف کرتے ہوئے کل کے اس کے اندر اپنے مضمون میں بہت زیادہ آرٹیکل لکھا ہے. جو قانون دان ہے جرمنی کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا قدم اٹھانا جو ہے وہ گرن گیزٹس کے خلاف ہے. جرمنی کا جو قانون ہے، ہمارا جو آئین ہے، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کی تفریق جو ہے وہ پیدا کریں. اصل میں جرمن وزیر جو تعلیم ہے انہوں نے مثال دی تھی ڈنمارک کی. ڈنمارک میں ایسا قانون ہے کہ بھئی غیر ملکی بچے ایک مخصوص تعداد سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو کل رات ہی میں نے جب یہ ڈسکشن سنی اس کے بعد میں نے ڈنمارک پہ رابطہ کیا تھا تو وہاں سے مجھے یہی اطلاع ملی آج صبح کہ ایسا کوئی قانون نہیں. بہت ساری پاکستانی ٹیچرز وہاں ہیں جو اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں، سیٹ اسکول میں، ان سب سے انہوں نے کنفرم کیا تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے کہ بھئی آپ اسکول میں کلاس کی تعداد 28 بچوں سے زیادہ نہیں بڑھنے دیں گے یا کہیں 30 سے زیادہ نہیں بڑھنے دیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایریا کے اوپر. لیکن ایسا کوئی تفریق نہیں ہے کہ بھئی اس کلاس میں اتنے فیصد غیر ملکی ہوں گے اور اتنے فیصد جو ہے وہ ڈنمارک بچے ہوں گے. ایسی کوئی بات وہاں پر موجود نہیں ہے. بہرحال یہ ایک بحث ہے جو آج کل جرمنی میں ویکنڈ سے شروع ہوئی تھی، اتوار کو یہ ہوا سیمینار، اس کے بعد سے اخبارات میں بھی اور کافی جو ہے اس معاملے کے اوپر، یہ معاملہ اس وقت گرم ہے اور اس کے بعد جرمنی کے اندر بحث ہو رہی ہے. اس کا رزلٹ دیکھیں اب کیا نکلتے ہیں. لیکن جہاں تک وزیر تعلیم کی اس بات سے میں یقیناً مطلب ان کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 6ٹھی جماعت کے جب مطلب 6 سال کا بچہ جو اسکول میں آتا ہے اس کو جرمن نہیں آتی ہوتی اور ان کو ان بچوں کو 4 سال کی عمر سے گھر سے جرمن سکھانی چاہیے تاکہ جب یہ اسکول کے اندر داخل ہوں تو انہیں انف جرمن آتی ہو. یہ سوال ان کا ویلڈ ہے اور اس پر بھی بہت سے لوگوں نے رائے دی ہے کہ ہاں یہ بات ان کی درست ہے اور واقعی ایسا ہے. لیکن وہ اس کی ذمہ داری بھی حکومت پہ ڈالتے ہیں کہ جب یہ ملک کی ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے جو ہمارا جو صوبائی حکومتیں ہیں کیونکہ سیکنڈری اسکولز وغیرہ جو ہے سارے صوبائی حکومتوں کے متحد ہیں، ہر صوبے کو اپنی ضرورت کے مطابق اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ جو بچے ہیں، جو غیر ملکی امیگرینٹس کے بچے ہیں، وہ 4 سال کے بعد کہیں نہ کہیں ان کو زبان سکھانے کا انتظام جو ہے وہ ہونا چاہیے. جی خان صاحب، انگلینڈ فرض کرے یا دوسرے کینیڈا، امریکہ، اتنے غیر ملکی ہیں، وہاں تو یہ چیزیں سوچی بھی نہیں جا سکتی. لیکن جرمنی میں جس طرح غیر ملکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے تو اس طرح کے بیان تو ویسے ہی میرا خیال ہے نہیں لوگ مانتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انگلینڈ جیسے حالات یہاں پہ بھی ہو جائیں گے، اسکولوں کے یا عام جو بھی اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی موجود ہیں ان کے بچے بڑے ہو رہے. دیکھیں ظاہر بات ہے کہ جب انگلینڈ کے اندر بھی بہت ساری قومیتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پر اور قسم کے مسائل ہیں، لیکن وہاں پر جو اسکولوں کے اندر بے رواری کی کیفیت جو ہے نا، بے رواری کی کیفیت، وہاں پہ بچے بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں. بہت زیادہ ایسی رپورٹس ہو رہی ہیں کہ بھئی وہاں پہ اتنی، لیکن جرمنی کے اندر ابھی اسکول کے اندر سختی ہے اس طرف، اور جو بے رواری والی کیفیت ہے وہ اسکول میں پیدا نہیں ہے. اسکول کے باہر بچے کیا کرتے ہیں ان سے ان کو غرض نہیں، لیکن اسکول کے اندر جو ٹائم ہے وہ بہت ڈسپلن ہے اس کے اندر موجود ہے. اور باہر آنے والے وقت کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال غیر ملکی بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اسکولوں کے اندر، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ایسے امکانات تو موجود ہوتے ہیں کہ جب مختلف قومیتوں کے بچے جو اپنی گھروں میں مختلف زبانیں بولتے ہیں وہ ان میں لڑائی جھگڑے کی ایسی کیفیت زیادہ ہو. لیکن بہرحال اس کا جرمنی کے اندر ابھی تو ایسی کیفیت نہیں ہے. لیکن جرمن گورنمنٹ اس طرف آنکھیں بند نہیں کیے ہوئے
ضرور ایسے پروگرام جو ہے یہ اس کے اوپر ڈسکشنز کے اندر آتے تھے، اور جو چیز پبلک ڈسکشن کے اندر آ جائے، اخبارات میں آ جائے، وہ ظاہر ہے اس کے پھر ساتھ ساتھ حل بھی جو ہے وہ نکلتے رہتے ہیں۔ اچھا چلیں گے پاکستان، تھوڑے سے وہاں کے حالات کے بارے میں خاص صاحب سے جانیں۔ خاص صاحب یہ 2 دن پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے یہ پاکستان گجرانوالے کے علاقے میں، کہ ایک احمدی نے دیگ تھی تقسیم کر دی، 100 ملنے والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا محرم کا مہینہ ہے، کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں تھا۔ اس کو اوپر 298 سی لگا کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو اتنے یہ کس طرح جا رہے حالات پاکستان کے؟ دیکھیں، یہ انفرادی لوگ شرارتیں کرتے ہیں جن کی یا تو کوئی دشمنی ہوتی ہے یا ویسے ہی وہ انتہا پسندی کا رجحان رکھتے ہیں کہ بہت زیادہ احمدیوں سے مخالفت رکھتے ہیں، یا تو وہ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں۔ اب اس واقعے کے اندر بھی وہاں پر جو شخص ہے اسے دیکھا، احمدی کو جو منور نام تھا، کیا نام تھا ان کا، کہ وہ اس طرح دیر تقسیم کر رہا ہے، تو اس نے اس کے اوپر یہ مقدمہ بنوانے کی کوشش کی۔ ابھی تک تو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ وہ بندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نہیں، ہمارے پاس ہے اطلاع کہ گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال اس نے ایف آئی آر کٹوانے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ایسا اقدام تو اٹھا دیا گیا کہ جس سے اس کے لیے گرفتاری کی راہ ہموار ہو جائے۔ جیسا آپ کے پاس اطلاع ہے کہ بھائی گرفتار کر لیا گیا، تو یہ بہرحال ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ بھائی جو معاشرے کے اندر جہاں انسان مختلف افراد لوگ رہ رہے ہوں، مختلف فرقے کے لوگ رہ رہے ہوں، مختلف سوچ کے لوگ رہ رہے ہوں، وہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان رابطے بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش باش رہنے کے لیے، امن سکون سے رہنے کے لیے ایک یہ کلچر رواج ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں کے اندر کھانے وغیرہ دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں غمی میں شامل ہوا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے کوئی دیگ بنا کر دے دی تھی محرم کے دنوں میں، کیونکہ عام طور پر محرم میں سبیلیں لگتی ہیں، لوگ کھانے وغیرہ بنا کے تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی اسی کلچر کا حصہ تھا، اور اس نے اپنے ہمسائے وغیرہ کے لیے جو وہاں ممکن ہے شیعہ مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کوئی ایسا کوئی بات کر دی تو یہ اچھا اقدام تھا۔ اس کو جرم بنا دینا، اب یہ تو حکومت کے سوچنے کا کام ہے کہ جس ایس ایچ او نے وہ ایف آئی آر درج کر لی، اس کو اس معاملے کو ایسے وہاں تک نوبت نہیں جانے تھی، اس سے پہلے ہی اس کو سلجھا دینا چاہیے تھا، یا اس بندے کو سمجھا دینا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال اب یہ دن بہ دن ہمارے بدقسمتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو روکنے کی طرف کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے۔ خاص طور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ اپنے کوئی اگر دوست احباب ہیں، کوئی واقف ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، جا کے کسی نے شکایت کر دی کسی نہ کسی وجہ سے، تو جو پولیس ہے، ایس ایچ او جس طرح آپ کہہ رہے، ان میں تو اتنی عقل، یہ شعور ہونا چاہیے نا کہ یہاں پہ کون سی اتنی بڑی قیامت آ گئی تھی۔ بس یہی تو ہم مطلب ایک رونا ہے اس ملک کا، کہ وہاں پہ ہر کوئی اپنی مرضی چلوانا چاہتا ہے، اور اس مرضی کو نافذ کرنے کے لیے دھوس اور بندے اکٹھے کر کے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پولیس کو فورس کرتا ہے، اور پولیس ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاملات مزید سلجھنے کی بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ اب عام یہ پتہ لگ کے بات مان گئی ہوئی ہے کہ بھئی جہاں پولیس سے بات منوانی ہو وہاں جتھا اکٹھا کر کے لے جاؤ، تو پولیس جو ہے اس جھگڑے میں نہیں پڑتے اور وہ ہماری بات مان لیتے ہیں۔ اس لیے لوگ اپنی دشمنیاں یا اپنے تعصبات جو ہے وہ اس ذریعے سے نکال رہے ہیں۔ ارے جیسے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ جرمنی میں ایک وزیر تعلیم کے بیان کے بعد یہاں کے میڈیا نے یہ آواز اٹھائی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ بھی پرابلم ہے ہماری؟ تو وزیر تعلیم خود پڑھے نہیں ہوتے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی پرابلم ہے؟ دیکھیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل جرأت کا ہے، جرأت کا فقدان ہے۔ پھر یہ ہے کہ بھئی دوسرے کے لیے خود اپنی ذمہ داری سے جو ہے عہدہ برا ہونے سے لوگ کتراتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی دوسرے کے لیے کیوں اپنے دردے سے جو ہے وہ لیں گے، مخالفت مول لیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کا تعلیم سے اتنا زیادہ تعلق نہیں جتنا اس بات سے ہے کہ ہاں جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہم نے بہرحال ادا کرنے ہیں، وہ اس سے جو اجتناب بڑھتا جا رہا ہے اس سے خرابیاں مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، یہ حالات ہے پاکستان کے کہ آپ
وہاں پہ کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیں تو آپ کے اوپر جناب FIR درج ہو جاتی ہے. 298C کسی کے اوپر لگ جائے تو وہی لوگ جانتے ہیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے آرام سے اس کی ضمانت نہیں ہوتی، اور جج بھی ڈرتے ہیں، وکیل بھی ڈرتے ہیں. جب پولیس ہی ڈر رہی ہے تو وہاں بھی آپ کس طرح انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ مگر یہ قوانین میری نظر میں غیر ضروری ہیں، انہیں ختم کرنا چاہیے، جس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے بے گناہ لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.